कर रहे हैं। अंसार बरनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मुमताज समाजी रहनुमा मोहतरम जनाब अंसार बरनी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। इस प्रोग्राम के दरवाजे आपके लिए खोलूंगा, आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगा, जो बात करना चाहते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं, जो पैगाम देना चाहते हैं, आइए हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी आवाज़ को सारे ज़माने की सदा बनाएं। अंसार भाई आपको खुश आमदीद कहता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आज पता नहीं क्यों मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक नौजवान की हैसियत से ये सोचता हूँ कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे रोशनी नज़र नहीं आती। ज़ाहिर है नाउमीदी जो है वो इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, लेकिन रोशनी जो है ऐसा लगता है कि अंधेरों के पीछे छुप गई है। क्या वजह है? जुनैद मियां, सन 47 में पाकिस्तान बना, रमजान का महीना था, यही महीना था, ठीक, एक कौम थी, 27वीं शब, एक कौम थी जिसको मुल्क चाहिए था। ठीक, आज इतनी दहाइयों के बाद एक मुल्क है, एक कौम चाहिए। इस कौम को अगर आप कौम बना दें तो जितनी बातें आपने की हैं, ये धरती है, ये माँ है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारी माँ है। और कौन वो बेगैरत हैं? मैं तो कहता हूं कि वो इंसान ही नहीं, वो तो जानवर भी उनसे बेहतर हैं कि जो अपनी माँ का सौदा करते हैं, जो अपनी माँ को बेचते हैं, जो इस मिट्टी की पैदा हैं, जिनके जिस्मों से इस मिट्टी की खुशबू आती है, वो इस धरती को बेचते हैं। सिर्फ बात इतनी सी है, ये क्यों है? अगर उसको आप बगौर जायजा लें तो आपको ये एहसास होगा कि एक वक्त था कि जब एक कौम थी और एक मुल्क चाहिए था। आज एक मुल्क है, एक माँ है, उसके बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, भटक गए हैं, उनको राह पे लगाना है। और जिस दिन ये राह पे लग गए, जिस दिन ये राह पे लग गए और ये कौम बन गई, तो वादहुल ला शरीक की कसम, पाकिस्तान जैसा मुल्क न दुनिया में कोई और है, न कोई और हो सकता है। आपकी इजाजत से कॉलर को शामिल करता हूँ। हैदराबाद से कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम जुनैद भाई, मैं शरफुद्दीन बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी शरफुद्दीन साहब, शरफुद्दीन साहब अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें प्लीज। इल्तिजा जुनैद भाई, मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क के लिए कोई खुसूसी दुआएं करवा दें कि अल्लाह की बारका में, कि अल्लाह ताला हमें इससे निजात दिला दे, जो सैलाब की आफत आई हुई है ना, इससे अल्लाह ताला हमें निजात दिला दे, क्योंकि आपकी जो दुआएं हैं, इल्तिजा हैं, और अल्लाह ताला की बारगाह में ज्यादा कबूल होती है आप जैसे नेक लोगों की। बस ये आपका हुस्न ज़न है। मैं तो बहरहाल बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन जाहिर है दुआ हम सबको मिलकर करनी चाहिए। दुआ ही है, मैं बार बार कहता हूँ, और तौबा और इस्तिग़फ़ार ही है कि जिसका दामन हमें थाम लेना चाहिए। अंसार भाई, ये जो देखें, अब ये एक आम आदमी की आवाज, इसमें अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ प्लीज प्लीज प्लीज। दुआ तो यकीनन, दुआ के बगैर तो जिंदगी नामुकम्मल है। अब दुआ की नहीं, अब अमल की जरूरत है। अमल के बाद दुआ की जरूरत है। बिल्कुल। आप कदम ही ना उठाएं और आप कहें मैं रिस्क की तलाश में निकल रहा हूं, तो अल्लाह पाक आपको रिस्क नहीं देगा। आप कदम उठाएं और अब से कहें कि मालिक तू रज़ाक है, तू रिस्क अता फरमा, वो आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा। तो इस वक्त अमल की जरूरत है एक कौम को कौम बनाने के लिए, और इसके लिए हम सबको बदलना है। हम अगर यहाँ बैठ के किसी को बुरा कहें या हम किसी पर तनकीद करें, हमें अपने गिरेबानों में, हर पाकिस्तानी, इस वतन की हर औलाद अपने गिरेबानों में झांक ले और उन अमाल को दुरुस्त कर ले कि जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया है। आप क्या इंसानियत नहीं रही है? लोग सड़कों पे पिछले एक हफ्ते से मैं रोजाना एक ही खबर देख रहा हूं, इतने डाकू पकड़ लिए, इतने चोर पकड़ लिए, उनको लाठियों से, डंडों से, उनको पत्थरों से, उनको। आज भी एक वाकया हो गया कि आप पंजाब के एक इलाके में एक डाकू पकड़ा और उसको आपने मार दिया। आप कौन है फैसला करने वाले कि डाकू कौन है और चोर कौन है? और आज अदालतों पे क्या एतमाद खत्म हो गया? पाकिस्तान में ऐसे वाकयात मैंने कभी नहीं देखे। ये रमजान का महीना, रहमतों का महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद होता है, तो ये कौन से शयातीन हैं? आपको डाकू मारने का कोई हक नहीं है, ये कानून का काम है। मावराए अदालत या मावराए कानून, अब जो हमारे यहाँ सारे सिलसिले शुरू हो गए, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में एक जुमला अदा किया था कि जब कानून पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है अंसार भाई, तो लोग कानून को अपने हाथ में ले लिया करते हैं। नतीजा ये निकलता है, जाहिर है। अभी आप लंदन से परसों ही तशरीफ लाए हैं, और जाहिर है मेरा आपका राब्ता था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जैसे आप तशरीफ लाएंगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आइएगा। लंदन में आपने बैठ के ये न्यूज सुनी थी सियालकोट के वाकये की। मैं उस तसलसल में, चूंकि उस पर मैं बहुत गुफ्तगू की, उस पर मजीद कलाम नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसी तसलसल में बात करना चाह रहा हूं कि हमारी जो तस्वीर वेस्ट में बनती है, अच्छा हमारे लिए कोई सनद नहीं है वेस्ट,
ایک بات ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ صاحب ویسٹ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، تو وہ سند نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر جو معاشرہ کتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور ہم تو وہ لوگ تھے نا کہ ہماری تو روایتیں بتاتی ہیں کہ عورت بلی کو پانی پلاتی ہے تو اسے جنت ادا کر دی جاتی ہے نا. یہ اسلام ہے. کتے کو بچانا یہ اسلام. کیا تاثر وہاں پہ قائم ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے وہاں کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ واٹ از ہیپننگ ان یور کنٹری، تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی وہ بیسٹ آف جنگلز ہیں، مطلب جنگل کے بھیڑیے ہیں، ایسے لوگوں کو میں اور کیا کہہ سکتا تھا. انہوں نے کہا آپ توہین کر رہے ہیں، جانوروں کی توہین کر رہے ہیں آپ. جس طرح سیالکوٹ کا واقعہ انہوں نے دیکھا ہے یا ہم نے دیکھا ہے، مطلب میں تو نہیں دیکھ سکا، ٹو بی آنیسٹ مجھ سے نہیں دیکھا گیا. میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے میرے اپنے بچے آ رہے تھے، اس قوم کے بچے آ رہے تھے. آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ وہ ڈاکو ہیں؟ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدالتوں پر سے مکمل اعتماد ختم ہو گیا ہے، مکمل اعتماد ختم ہو گیا، اور سڑکوں پہ اب فیصلے ہو رہے ہیں. یہ ہم خونی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں خونی انقلاب کی، میں پچھلے 3-4 دنوں سے ایک بات بڑی خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں. ایک طرف سے ایک تحریک کی آواز آتی ہے کہ خونی انقلاب آئے گا، ایک طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ مارشل لا جیسی صورت ہونی چاہیے، ایک طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ جی خونی انقلاب گراس روٹ لیول سے آئے گا. مختلف قسم کی مختلف باتیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ مرکزی سطح پہ دور دور تک نظر نہیں آتی. میں غلط تو نہیں ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. سنسیئرٹی مرکزی سطح پہ کہیں نہیں، دور دور تک نظر نہیں آج آتی. قانون ہی نہیں ہے، قانونی نہیں، حکومت ہی نہیں نظر ہوگا آتی، کیا کہیں نظر نہیں قوم آتی. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایسے مواقعوں کے اوپر اگر آپ تاریخ دیکھیے، دنیا کی تاریخ دیکھیے، تو آپ کو ایک انقلاب نظر آتا ہے. اب اس کو آپ کبھی کوئی ماشاء اللہ کا نام دے دیتا ہے، کبھی کوئی ماشاء اللہ جیسا کہہ دیتا ہے، کبھی لیکن جس نہج پہ ہم چل نکلے ہیں، ہر دوسرے دن ایک خبر آنا کہ جی فلانا آدمی پکڑا، اس کو مار مار کے پتھروں سے مار دیا، اس کو ڈنڈوں سے مار دیا. عدالتوں کے فیصلے سڑکوں پہ ہونے لگے. یہ کیا ہے؟ یہ خونی انقلاب کا ایک دروازہ کھل چکا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا چاہتا ہوں ایک انسانی حقوق کے ادنا سے کارکن کی حیثیت سے، جب خونی انقلاب آتے ہیں نا جنید میاں، تو سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں. وہ پھر نیکوکاروں کو نہیں چھوڑتے، وہ پھر بدکاروں کو نہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. جب ایک انقلاب آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب طوفان آتے ہیں، تو وہ سب کچھ بہا لے جاتے ہیں. کسی دانشور نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو ان پیڑوں کا تو حساب ہوتا ہی ہوتا ہے جوگے ہوتے ہیں، بلکہ ان کا بھی ہوتا ہے جوگے نہیں ہوتے. تو ہمیں آج اس خونی انقلاب کو اگر روکنا ہے تو ذہنی انقلاب سے بدلنا ہوگا. اگر یہ ذہنی انقلاب سے ہم نے نہ بدلا تو خدا نخواستہ آئندہ چند مہینوں کے بعد جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اچھی نظر نہیں. انصار بھائی ایک بات بتائیے، آپ ذہنی انقلاب کی بات کرتے ہیں، ذہن نے تو اب یہ سوچ بھی دے دی کہ سیلاب کی جو ایڈ آ رہی ہے اس میں بھی آپ نے اس کو لسانیت کا رنگ دے کے پنجاب اور سندھ کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ جو اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں، نام نہاد ٹھیکیدار ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں نا. اگر وہ اس طریقے سے کریں گے، آج سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ کی بات ہو رہی ہے، آج شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث کی بات ہو رہی ہے. جنید میاں، میں آج ایسا رہنما تلاش کر رہا ہوں، میں آج ایسا پاکستانی تلاش کر رہا ہوں جو پاکستان کی بات کرے، جو اس قوم کی، اس ملک کی، اس ملت کی بات کرے. کوئی سندھی ہے، کوئی پنجاب کی بات. آپ دیکھیے، جو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے وہ صرف پنجاب کی بات کر رہا ہے، جو سندھ میں بیٹھا ہوا ہے وہ صرف سندھ کی بات. آج ماں ہے، یہ ماں ہے، اس ماں کا ایک گھر ہے جس میں 4 کمرے ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، اور اب گلگت بھی 5 کمرے. آپ ان 5 کمروں سے اگر ایک بچے کی رونے کی آواز آئے تو کیا آپ صرف اپنے بچے کو گلے سے لگا کے سلا لو گے، اور اس بھائی کے کمرے میں بھاگو گے جس کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اس پہ کلام کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کامران بول رہا ہوں، میں گجرات سے. جی کامران صاحب. اچھا سر، میں نے بات یہ کرنی ہے کہ یہ جس موضوع کے اوپر آج آپ بات کر رہے ہیں، بات یہ کرنی ہے کہ یہ ایسی لیڈرشپ کہاں سے لے کر آئیں کہ جو اس ملک کے مسائل کو حل کرے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب کرپشن میں لٹکے ہوئے ہیں. ان لوگوں سے آپ لوگ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کو لیڈرشپ دیں گے، کوئی کسی حل کی طرف یہ لے کر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. برف کمی ہی انقلاب کی طرف لے جاتی ہے. برف ہمیشہ پہاڑ کی چوٹی سے پگھلتی ہے. ٹرینڈ سیٹرز ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم سے، ہم اپنے اے سی والی کار سے، ہم اپنی حویلیوں سے، کوٹھیوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. ہمیں نہیں پتا ایک عام آدمی کا پرابلم جبھی تو انقلاب آتے ہیں. پھر دیکھیے نا، میں ایک رہنما کا لندن سے بیان دیکھ رہا تھا جنہوں نے کہا کہ ان گھروں پہ قبضہ کر لو، ان زمینوں پہ قبضہ کر لو. وی آر گوئنگ ٹورڈز انقلاب. ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، ہم ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ ریولوشن اللہ کرے آئے،
کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان ایک بات میں۔ بتائیے، اسٹیک ہولڈرز مختلف اپنی اپنی جو جورسڈکشنز ہیں ان میں اپنی پاور کو مضبوط کرنے کے لیے جب وہ بیانات دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بیانات ان کی اپنی ووٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ نہیں پتا کہ سیلاب زدگان امٹ کر کہاں جائیں گے، کدھر جا کے داخل ہوں گے۔ حکومت ان کے بارے میں جو رویہ اختیار کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس انداز سے ان کا انخلا ہو رہا ہے کراچی کے اندر۔ ہم ایسا تو نہیں ہیں کہ ایک وقت تھا، میں کبھی دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو کہ وہاں انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات پیدا ہو رہی ہے، دیکھیں نا وہاں جو ہے کانسیپٹ یہ ہے کہ دونوں کو آپس میں ملایا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ایک وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خوش آمدید کرنے کی بجائے شاید ہو سکتا ہے کہ ہم باؤنڈریز پر کھڑے ہوں گے کہ انہیں داخل نہ ہونے دیا اس میں جنید میں تھوڑا سا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ شہر کراچی میں بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، اور بہت سارے واقعات منظر عام پہ آ بھی چکے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا، میں نے دیکھا ہے کم از کم، کہ جو کالعدم جماعتیں ہیں جن پہ اقوام متحدہ نے پابندی لگائی ہے، ان کے لیے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں ہیں، وہ کھلے عام کام کر رہی ہیں اور بڑے دھڑلے سے کام کر رہی ہیں، اور ان کو خوب چندہ اور پیسہ سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ کیا منافقت ہے؟ کیا منافقت ہے؟ آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے بڑا، پاکستان کے جو رہنما ہیں ان سے بڑا منافق دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے؟ اب چور آدمی اگر کہے کہ این جی اوز کھا جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں، میں کل وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی زیادہ پیسہ این جی اوز کو جائے گا اور وہ کھا جائیں گے۔ تو اگر ایک وزیر اعظم اور وہ صدر اور ان کے حکمراں جو وزراء ہیں اگر وہ یہ بات کہیں تو میں صرف اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ این جی او نہیں کھا جائیں گی، شاید آپ لوگوں کو اپنا چہرہ جو ہے وہ شیشے میں نظر آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کو آپ نے کس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اس ملک کی قسمت سے آپ کیوں کھیل رہے ہیں۔ سیلاب کے اندر آپ نے پشتے توڑ دیے، آپ نے کچھ گھروں کو بچانے کے لیے، کچھ زمینوں کو بچانے کے لیے، کچھ سڑکوں کو بچانے کے لیے، اپنی زمینوں کچھ علاقوں کو بچانے کے لیے آپ نے قوم کو ڈبو کے رکھ دیا۔ آپ رہنما ہیں۔ واقعی کل مجھے لگتا ہے کہ اب لوگ ان گھروں پہ اور ان زمینوں پہ واقعی قبضہ کر لیں گے، اور یہی انقلاب کا ایک راستہ بات نظر بتائیں آ رہا ہے۔ انصار بھائی کہ اس وقت صورتحال تو ظاہر ہے سب لوگوں کے سامنے ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ آنے والے چند برس یا یوں کہوں چند مہینے یا یوں کہوں اور سمیٹوں بات کو کہ چند ہفتے پاکستان کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں۔ ایون میں بار بار پاکستان کی بات کرتا ہوں تو میری مراد بنیادی طور پہ مسلمانوں سے ہوا کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسلام کا قلعہ ہے، ہم نے تو اسلام کے نام پر اس کو حاصل کیا ہے نا، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر ہم نے جو کچھ دیکھ لیا یہ انتہا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یعنی مستقبل کیا ہے ہمارے پاکستانیوں کا، ہمارے مسلمانوں کا مستقبل کہاں نظر آ رہا ہے؟ جیسے شروع میں بات ہوئی کہ مایوسی تو کفر ہے، مایوسی تو کفر ہے، میرا رب ہے اور اس رب نے رحمت للعالمین بھی بھیجے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے میں اپنے پروردگار سے دعا گو ہوں کہ میری اس ماں کو بچا لے،